अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। आइए, आप देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो आप, मुजीबुर रहमान साहब हमारे ऑफिस में है, स्टूडियो में है। तो एक पर्सनल सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो, क्योंकि जो मैं नोटिस करती हूँ, मैं जो देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल लेडी हूँ, तो मुझे ये सवाल बार बार जहन में ऐसे घर कर गया कि मैं ये कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। तो मैं सोची कि मैं जैसे पूछूं तो मैं हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं उनको भी ये बात पहुंचाऊं मैं कि देखिए, आज जो दीन थिंकिंग हो गई है लोगों की कि दीन के लिए कि इंसान को कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। तो एक दाढ़ी, टोपी, जो झोला है, जो भी लिबास है, और वैसे लोगों को इतनी मतलब इज़्ज़त दिया जाता है कि अरे मौलाना साहब आए। नहीं, वैसे देना भी चाहिए अगर जेन्युइन हो तो, सीरियसली। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है मालूम है, हुलिये से इज़्ज़त मिल रही है, और हुलिये से ये पता चलता है लोगों की मेंटालिटी आज ऐसी हो गई है कि फलाना साहब जो है वो आलिम है, मुफ्ती साहब है, हाफिज़ कुरान है, ठीक है। अभी उसी इंसान से अगर हम इस कुरान के बारे में, इस मुक़द्दस किताब के बारे में अगर हम पूछते हैं कि आप जो अल्लाह से डेली जो राब्ता आपका हो रहा है, जो नमाज़ आप पढ़ रहे हो, मुसल्ले पे जा रहे हो, तो आप रब से क्या बातचीत करते हो? आप साल साल से इबादतें कर रहे हैं, लेकिन जो नमाज में जो कलिमात पढ़ते हैं उसका तर्जुमा पता नहीं है। और डिग्री की बात करती हूँ मैं। डिग्री तो ऐसा हो गया आज कि अगर डिग्री है तो आपसे बात करेंगे, फलाने मदरसे की डिग्री है तो आपको इज़्ज़त देंगे कि हाँ भाई ये आलिम साहब है, लेकिन उस डिग्री का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं ये बता रही हूँ कि हुलिये पे मत जाइए आप लोग। जैसे मैं मुजीबुर रहमान साहब को मैं तब से मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके काफ़ी सारे नोट्स है, और ये इंसान की एक आपको ख़ास खुसूसियत बताऊँगी मैं कि ये जो कुरान है, एक एक वर्ड इस कुरान का इतनी अच्छे अंदाज से समझाते हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी सारे आपके स्टूडेंट्स हैं और आपके बयानात भी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके हुलिये से आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोग। क्यों? कि आपको दाढ़ी नहीं है, आप वैसा लिबास नहीं पहनते हो, और आप लोगों को धोखा भी नहीं देते हो। सीरियसली बता रही हूँ मैं, जो फैक्ट है वो बात है। आज लोग बहुत धोखा देते हैं अपना हुलिया बताकर, या फिर दीन के मसले में हो, पैसे के मसले में हो। तो आज मुस्लिम जो है इतना बिगड़ चुका है, अल्लाह माफ़ करे, कि अल्लाह के नाम पर धोखा देंगे, अल्लाह के नाम पर किसी से पैसे लूटेंगे, अल्लाह के नाम पर आपको गलत दीन बताएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हुलिया। तो हुलिये पे मत जाइए आप अमल देखें। दीन अमल का नाम है, अमल कितना है और कुरान से आदमी कितना जुड़ा हुआ है और कितना करीब है वो आप देखें, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल है मेरा, आप कैसे इतना सब कुछ आपको बोलते हैं तो लोग कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हो? ये है प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, इस्तिआनत करता हूँ कि मुझे वो अपनी हिफाजत में रखे, और मेरी ज़ुबान से जो बात भी निकले वो शैतान के शर से महफूज रहे, और उसके वसवसों से अल्लाह मुझे महफूज रखे। और अल्लाह की पनाह में आते हुए मैं आपकी बात का जवाब दूँगा मैडम। नवाजिश, मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा कि मैंने अपने चेहरे पे अल्लाह के नबी की जो है सुन्नत ही कह लीजिए आप, कि वो मेरे चेहरे पे नहीं है। हकीकत में अगर आप मुझे अंदर से पूछें कोई सवाल, तो मुझे ये अफसोस होता है कि वाकई मैं अल्लाह के नबी का काम कर रहा हूँ और मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, और मेरा हुलिया जो है वो एक मुस्लिम मौलवी का नहीं है। अब इसका रीज़न अगर आप पूछते हैं तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए आप तमाम से भी गुजारिश करते हुए ये कहूँगा कि मेरे पास जो तरतीब है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। शायद दुनिया में जो तरतीब चल रही है वो कुछ मुख्तलिफ है। जैसा कि आपको पता ही है, कुछ लोग मेरे हाथ पे मुसलमान हुए हैं। हाँ, बेशक। नहीं, 90 के करीब, 97 के ऊपर हो गए, 100 के पास। जी। तो ये तो मैं तो कई दिनों से गिनना भी छोड़ दिया हूँ, वो एक पुराना फिगर है। और मुसलमानों में कितने लोगों ने इल्म सीखा, कितने लोग कुरान से करीब हुए, ये एक अनगिनत लिस्ट है, और मुझे गिन के करना भी नहीं है। एक शौक़ था कि भाई मेरे हाथ पे इतने लोग मुसलमान हुए, ऐसा हो।
تو میں نے جو پریکٹیکلی فیلڈ پہ کام کیا ہے تو میں بھی پہلے یہی غلط فہمی میں تھا کہ سب سے پہلے میں اس کو طہارت کا قانون بتاؤں. میں کسی غیر مسلم سے قرآن پڑھانے کے لیے میں اس کو بولوں کہ تم پہلے اپنی سنت ٹھیک کرواؤ اور پھر وضو کرو اور غسل کرو, پہلے کلمہ پڑھو بعد میں قرآن پہ ہاتھ لگانا. یہ ہمارے پاس کی جو ترتیب ہے نا یہ تھوڑی سی الٹ ہے. اگر آپ سیریسلی قرآن کا مطالعہ کریں, سیریسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, سیریسلی اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں نبی کا کام کروں. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قیامت کے دن جب لوگ جہنم میں جائیں گے میں تم سے پوچھوں گا تم نے قرآن ان تک کیوں نہیں پہنچایا, اور پھر رسول سے پوچھوں گا کیا رسول نے تم تک پہنچایا تھا. ایسے اللہ تعالیٰ سیریل میں جائیں گے وہاں تک. پھر اور آگے بڑھیے, آپ آل عمران میں آ جائیے تو سورہ بقرہ کی 143 کی آیت ہے. آل عمران میں آئیے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے مسلمانوں میں نے تم کو بہترین امت بنا کے نکالا ہے دنیا کے انسانوں کے لیے. تمہارا کام کیا ہے؟ یا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پھر اور آگے اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں کچھ لوگ تو 100% ایسے ہونے چاہیے جس کا 24 آورس کام میری کتاب کو پہنچانے کا ہونا چاہیے. میں نے کچھ سوچ کے تم کو اتنی میموری دی ہے, میں نے تم کو کچھ سوچ کے اس کام کے لیے چنا ہے. آپ کے 5-6 بچے رہتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ سب سے انٹیلیجنٹ ہے, آپ اس کو انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اس کو US بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو بچہ سب سے عقل میں کمزور ہے اس کو عالم کا کورس کروانے کے لیے بھیجتے ہیں. آپ کے اپنے کرائٹیریا میں اللہ کی آپ نے وہ جگہ رکھی ہے تو اللہ کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہوں گی ذرا اندازہ کیجئے. اور وہ بیچارہ 3-4 سال 5 سال 6 سال کا ایک وہ کہیں سے رٹا مارا ہوا کورس مکمل کر کے آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتا ہے. وہ عالم کا کورس کر کے جو ہے وہ مطمئن بھی ہو جاتا ہے, اور ہمارے ان کے اساتذہ جو ہے اس کو مطمئن بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہی جنتی ہیں, باقی کوئی جنت میں جانے والا ہے. ایسی ڈگری ہے وہ ردی کا کام کر رہی ہے, وہ ڈگری کا آپ ان سے گفتگو کیجئے. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ اور پوری یعنی تہہ دل سے معافی چاہتے ہوئے آپ تمام سے, آپ بے شک اگر سر پہ ٹوپی ہے, داڑھی ہے, آپ کا پیجامہ اونچا ہے, آپ دین کا کام کرتے ہیں, آپ حافظ بھی ہیں اور آپ عالم بھی ہیں, تو آپ یقین مانیے ہم سے لاکھ درجے بہتر ہیں آپ. لیکن اگر اس حلیے پہ آپ کے جیب میں سے سگریٹ ڈبی نکلی اور آپ نے سگریٹ دنیا کے سامنے پی لیا تو غیر مسلم تو یہ سمجھے گا محمد الرسول اللہ پتہ نہیں کون سے برانڈ کا سگریٹ پیتے تھے. ہاں وہی تو دے رہے ہیں نا. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے منہ سے گالی نکل گئی, آپ کے منہ سے وعدہ خلافی ہو گئی, آپ سے کوئی امانت میں خیانت ہو گئی, آپ نے رانگ سائڈ گاڑی چلا لی, آپ نے سگنل توڑ دیا, آپ نے غلط راستے سے کسی کو کراس کیا, آپ نے راستے میں اگر تھوک دیا یا کچرا پھینک دیا, یہ آپ کا حلیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کر رہا ہے. تو میں جس دن یہ سمجھوں گا کہ میں اللہ کے نبی کا حلیہ رکھنے کے لائق ہوں تب میں ضرور داڑھی چھوڑوں گا میرے بھائی, میں ضرور داڑھی چھوڑوں گا. میں شرمندہ ہوں اپنے اندر. میں آج 35 سال سے قرآن پہ کام کر رہا ہوں, بے شمار مرتبہ قرآن لکھ چکا ہوں, بے شمار, اب تو گنتی بھی نہیں رہی. اس کے میراکلز پہ کام کر رہا ہوں. میں آپ کا جو جذبہ دیکھی ہوں, ماشاء اللہ آپ کا جو جذبہ دیکھی ہوں میں, کہ آپ ایک لمحہ بھی چھوڑتے نہیں ہیں کہ اگر کسی کے پاس میں اگر دور بھی جانا پڑا تب بھی میں جاؤں اور قرآن کی تعلیمات دے کر آؤں. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہمارے مدرسے کے بچے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کافی مرتبہ بولے ہیں کہ میڈم ایک بار آپ ایسا کچھ موقع ہو کر کے وہ بچوں میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں. تو آپ کی جستجو دیکھی ہوں میں, تو یہ تڑپ جو ہے ہم بہت ریئر بہت کم دیکھتے ہیں. اگر ہم بلاتے بھی ہیں تو پھر لوگ ایسے بلا رہے ہیں مولویوں کو کہ وہ ہدیے کے طور پہ دنیا کے پیسے لیتے ہیں اور قرآن کو آج ایک کاروبار کی جیسے بنائے ہیں. جی ہاں جی ہاں, یہ افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے کہ غلط چیز پیش کر رہے ہیں دین کی, ٹوٹلی غلط چیز پیش کر رہے ہیں. میں آپ تمام سے گزارش کرتے ہوئے کہ اگر آپ کسی جگہ سے فارغ ہیں, آپ کسی مسجد کے امام ہیں, آپ کسی مسجد کے مؤذن ہیں, خادم ہیں, یا کسی جگہ کے عالم ہیں, یا دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو پریورٹیز کا خیال رکھیے کہ سب سے پہلے اہم چیز کیا ہے. اللہ جو دیکھے گا, دیکھیے میں نے آپ کی زندگی کے
4 حصے الگ الگ بنائے ہیں، ان 4 حصوں پہ دھیان دیجیے، اور اللہ کے پاس بھی انہی بنیادوں پہ آپ کا حساب ہونا ہے، میرا حساب ہونا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کی سوچ۔ اللہ پہلے آپ کے برین کو نکالے گا، آپ کی ساری میموری کو ٹیبل پہ رکھ کے یہ حساب کرے گا کہ آپ کی میموری میں کیا کیا آپ نے سوچا، کس چیز پہ آپ نے ایمان لایا، کتنا شرک اس میں ملوث رہے، آپ اللہ کے ساتھ کس کس کو آپ نے جوڑ لیا، کس کس سے ڈرتے رہے، کس کس سے لالچ میں مبتلا رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کسی اور سے لالچ کرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان آدمی غیر مسلم پولیس اسٹیشن میں جا کے اپنی کمپلین کرے، یا پھر وہ جو ہے عدالت میں جائے اپنے بھائی کے خلاف کیس کر کے جائیداد کا کیس لڑے؟ امپاسبل۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ دوسری آیت میں ہے فاسقون ظالمون، کہ جو اللہ کی کتاب اپنے گھر میں رکھ کے غیروں سے فیصلہ کرائے، حقیقت میں وہی کافر ہے، فاسق ہے اور ظالم ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی سوچ کا خیال رکھیے، جیسے کہ آپ اپنے دل کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جامع ترین حدیث ہے نا، جی ہاں، کہ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے پچھلے حصے میں ڈالے گا، اس میں سے جی ہاں اللہ اکبر، وہ تو بہت ہی زیادہ، آپ دیکھیے یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سخت اور خطرناک آیت ہے، سوری حدیث ہے جی ہاں، کہ پچھلے حصے میں ڈالے گا کس کو؟ شہید، اللہ کی راہ میں علماء، ہاں، اور سخی جو اپنے آپ کو جو جب دیکھیے، کیونکہ ریاکاری کے لیے کرتے رہے، ان کو مقصد کا پتہ نہیں رہا اور ان کی ساری عکارت ہو گئی محنت۔ تو آپ کا زندگی کا جو حصہ ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے آپ کا دل کا ماننا اور سوچنا۔ دوسرا 25% آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اور آپ کے کان سے سنی ہوئی باتیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ دیکھو ایمان والو، کسی بات کو بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر علم کے نہ کہا کرو، بے شک تمہارا بولنا، تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سوچنا، تمہارا ماننا، ہر چیز کا میں حساب لینے والا ہوں۔ بہت خطرناک بات ہے یہ، سمجھ جائیے۔ تو اپنی سوچ پہ، اپنے ماننے پہ خیال رکھیے، اس کو صاف ستھرا رکھیے، توحید رکھیے اس میں۔ آپ اپنی زبان پہ توحید رکھیے، اللہ کے رسول کو اللہ سے بڑھا دینا، نعوذ باللہ، بزرگان دین کو اللہ کے نبی سے بڑھا دینا، اللہ کی جگہ پہ بٹھا دینا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی، وہ ایک قوالی ہے نا، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، اور جو ہے وہ میرے خیال میں 44-45 مرتبہ محمد 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 کا نام آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اور یہاں ریسٹورنٹ میں وہ راستوں میں وہ قوالی چل رہی ہے، ایک صاحب جو ہے ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں، کہیں کھڑے رہ کے پیشاب کر رہے ہیں، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کانوں میں تو وہ آواز جا رہی ہے۔ تو اب اس کے گنہگار کون ہے، کون ذمہ دار ہے؟ تو اپنے ذہن، یہ بے حرمتی کو روکنا چاہیے۔ میں اپنے تمام جتنے بھی حضرات مولوی ہیں، امام صاحب ہیں، یہ عام جنتا تو بھولی بھالی ہے، سیدھی سادھی ہے، آپ جدھر موڑیں گے آپ لوگوں کا کام ہے، آپ جدھر موڑیں گے جمعے کے خطبے میں وہ ادھر جائیں گے، وہ آپ کو مانتے ہیں، وہ آپ کے حلیے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ واقعی اللہ کی کتاب سے ہے، اللہ کے رسول کی سنت، مگر آج تک آپ نے خود کو چیک نہیں کیا تو ان کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ تو اس پہ خیال رکھیے۔ تیسرا چیز ہے، تیسرا حصہ ہے آپ کی زندگی کا ایکٹیویٹی، کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا کرواتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ تم وہ باتیں اپنی زبان سے کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ وہ باتیں دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو جو خود پسند نہیں کرتے؟ ایسے کام کیوں کرتے ہو جو خود پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے نہیں پسند کرتے؟ یہ منافقت ہے میرے بھائی۔ اور آخری چیز ہے علم، لکھنا پڑھنا اور اس کے نتائج۔ آپ دیکھیے، اکثر ہم نے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی صاحب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے ان کا کیا کہنا، وہ سوچتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے۔ تو یہ منافقت کی کھلی نشانی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اب لیجیے مائک میڈم کی طرف، ایک 20 سیکنڈ میں آپ جو ہے اختتام کر دیجیے، میں کیمرہ آف کروں۔ ہاں، جزاک اللہ خیراً کثیرہ، اور بہت اچھی انٹرویو رہی ہے، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ حلیے پہ مت جائیے، آپ انسان کا عمل دیکھیے اور وہ کیا دین کے لیے کام کر رہا ہے اور قرآن سے کتنا
قریب ہے وہ دیکھیں. ٹھیک ہے, چلیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.